आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। कुछ रोज से हमारी एपिसोड नहीं आ सकी, उसके लिए हम माजरत खा हैं, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि जो कंटिन्यूटी है वो डिस्टर्ब ना हो। आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडर्निज्म पर और पोस्ट मॉडर्निज्म पर। तो पहला सवाल ये कि सर, मॉडर्निज्म क्या है? देखिए, अगर तो हम जाएं लुगत में जी, तो हर वो चीज़ जो नई हो उसे मॉडर्न नहीं कहा जाएगा। ठीक है। लेकिन तारीखी तौर पे मॉडर्निज्म एक ख़ास अहद के तसव्वुरात, जी, रुझानात को कहा जाता है। अगर इसका हम तारीखी तौर पे आगाज़ देखते हैं ना, तो अब थोड़ी देर के लिए हम रेनेसां, रेफॉर्मिज्म वगैरह को एक तरफ अगर कर दें तो इसका आगाज़ होता है 18वीं सदी में फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो फिक्री तहरीकें फ्रांस में और दूसरे इलाकों में जारी थी, जैसे इंसाइक्लोपीडिस्ट, जैसे दीदरो, जैसे वॉल्टेयर, जैसे रूसो, जैसे मॉन्टेस्क्यू। देखिए, 19th सेंचुरी जो है, 19वीं सदी, उसमें इंसान ने कई जहतों में दरियाफ्त, इजाद, दरियाफ्त तो हो गई ना, डिस्कवरी, इजाद हो गई, इन्वेंशन जी, और कायनात की खोज, एक्सप्लोरेशन जी, इसकी मंजिलें इस तेज़ी से तय की कि एक ख्याल पैदा हुआ कि शायद हम माजी की जो नाइंसाफ़ियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, ख़राबियाँ हैं, उनसे निकल आए हैं और अब इंसान का आगे की तरफ जो सफ़र है वो हमवार होगा, वो लीनियर, हम मुसलसल तरक्की करेंगे जी। ये सोच जो थी, ये मॉडर्निज्म कहलाए। ठीक है, ठीक है। हम इसमें अब अगर बहुत बारीकी में नहीं भी जाएं तो आप ये देखिए कि 19वीं सदी में मईशत और सियासी मईशत, इकोनॉमी और पॉलिटिकल इकोनॉमी, दोनों में कार्ल मार्क्स और एंगल्स और जो दीगर मार्क्सिस्ट फलसफी, ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव था, एक बहुत बड़े ख्वाब का नकीब था। कैसे दुनिया का जो सियासी बंदोबस्त है, जो मुआशी बंदोबस्त है, उसे बिल्कुल एक नए नमूने पे ढाला जाए। एक हो गया। दूसरे, इंसानी मुआशरे और इंसान, खुद इंसान के इर्तिका के बारे में डार्विनिज्म, ठीक है, तो डार्विन की थियरी ऑफ एवोल्यूशन, इर्तिका, वो हयातियात में बिल्कुल नई, बिल्कुल नॉट जस्ट अ मार्क, ये बिल्कुल नए आफाक, बिल्कुल एक नया आसमान। और फिर हम जो अपने अंदर एक हर इंसान एक कायनात लिए फिर रहा है, याद की भी है, जज्बे की भी है, एहसास की भी है, शऊर की भी है, उसकी खोज में फ्राइड, वो शऊर, तहत शऊर, लाशऊर, ईगो, ख्वाब, इड, अना, फौकल अना, वो एक बिल्कुल और समत में नए आफाक, नई मंजिलें तय कर रहा था। तो ये तसव्वुर आम हो गया। ये तो तय था कि जो कदीम तसव्वुरात हैं उनको रद्द किया जा रहा है, या कम से कम उन्हें नाकाफ़ी समझा जा रहा है,
اور انسان جو ہے وہ نئی منزلوں کی طرف بڑھ رہا ہے، تو یہ ایک خیال پیدا ہوا کہ شاید یہ ترقی کا جو سفر ہے یہ رک نہیں پائے گا، اس میں رکاوٹ نہیں آئے گی، جی، اور ہم مسلسل آگے بڑھتے جائیں گے، اور کوئی دشواری، کوئی رکاوٹ، کوئی نہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ایسی نہیں ہے جسے انسانی شعور یا انسانی کوشش، صحیح ایفرٹ جسے کہا جاتا ہے، اس کی مدد سے ہم حل نہیں کر پائیں گے۔ دیٹ واز اسینشلی ماڈرنزم، ٹھیک ہے، اور یہ 19 سینچری کے آخر تک، بلکہ 20ویں صدی کے آغاز تک یہ تصور غالب رہا۔ بہتر۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم ماڈرنزم کے بعد پوسٹ ماڈرنزم پہ بات کریں، مجھے پہلے یہ بتائیں کہ جب کسی ٹرمینالوجی سے پہلے پوسٹ یا نیو لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے پھر ماڈرنزم کے بعد وی ہیو پوسٹ ماڈرنزم، ڈارونزم کے بعد وی ہیو پوسٹ ڈارونزم، اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں، تو کیا جو اس سے پہلے والی ٹرمینالوجی ہوتی ہے، پوسٹ اسٹرکچرلزم، ہاں سو اینڈ سو فورتھ، جی، تو اس سے پہلے والی جو ٹرمینالوجی ہے کیا وہ اپنی حیثیت کھو دیتی ہے؟ بات ٹرمینالوجی کی نہیں ہے، بات فہم کی ہے، ٹھیک ہے، کمپریہنشن کی ہے۔ دیکھیے، اسے میری ذاتی رائے بھی سمجھ لیا جائے تو مجھے کوئی اس میں حرج محسوس نہیں ہوگا۔ دیکھیے، کائنات جو ہے جی، اس میں ہم کچھ قوانین دریافت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ حقائق دریافت کر سکتے ہیں۔ کائنات جو ہے وہ کسی 5 سالہ منصوبے کے تحت نہیں بنی، ٹھیک ہے، یہ جسے ہمارے کچھ احباب، کچھ دوست کہتے ہیں نا کہ there is a grand design behind it، اوکے، ایسا نہیں ہے۔ یہ کوئی جو انسانی تاریخ ہے، معاشرہ ہے، کائنات ہے، فلکیات سے لے کے جرثومے تک، یہ کسی فلم کا سکرپٹ نہیں ہے کہ کہیں کسی نے لکھ کے رکھا ہے اور اس کے مطابق چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہم اس کے کچھ اجزاء دریافت کرتے ہیں، جی، پھر انہیں کائنات پہ ان کا اطلاق کرتے ہیں، انہیں اپلائی کرتے ہیں، انہیں منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر دفعہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کے اوپر ہم جو ڈیزائن فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ کونے کھدرے اس کے رہ گئے ابھی بھی، رہ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں نیوٹن ہوگا وہاں آئنسٹائن بھی آئے گا، ٹھیک ہے، جہاں آئنسٹائن ہوگا وہاں ردرفورڈ بھی آئے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گزشتہ علم کی نفی نہیں ہے، یہ اس کی فردر ریفائنمنٹ ہے، اس میں ایڈیشن ہے، سبٹریکشن نہیں، ایڈیشن بھی ہے اور اس میں تصحیح بھی ہے، اس میں اس کو مزید حقیقت کے قریب لانے کی کوشش ہے۔ دیکھیں نا، ہم نے خلیہ دریافت کیا جسے ہم سیل کہتے ہیں، جی، پھر ہم نے سیل میں ایک نیوکلس دریافت کیا، پھر ہم نے نیوکلس میں کروموسوم دریافت کیا، پھر ہم نے کروموسوم میں ڈی این اے جی تک پہنچے، پھر ہم نے ڈی این اے کو ڈیکوڈ کیا، جی، تو کیا ڈی این اے سے کروموسوم یا کروموسوم سے نیوکلس یا سیل یہ نفی ہوگی؟ نہ، ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ علم جتنا آگے بڑھتا ہے، یہ گزشتہ علم کی اگر کوئی یہ کہے کہ مطلق نفی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ اس کی مطلق تصدیق ہے، تب بھی درست نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم چیزوں کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھنے اور برتنے کا کہ راستے کی راہیں دریافت کر رہے ہوتے ہیں، یہ نئی منزلیں ہوتی ہیں۔ اگر میں یقینی طور پہ آپ نے بھی یہ نوٹ کیا ہوگا، ہم سڑک پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری ایک حد نظر ہے، ہماری نظر کی ایک لمٹ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہاں تک جا کے تو راستہ بند ہو رہا ہے، جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں تو راستہ مزید آگے کھل رہا ہے،
اور جو انسانی معاشرے کا، انسانی فہم کا، کمپریہنشن کا، انڈرسٹینڈنگ کا، علم کا، نالج کا سفر ہے، اس میں جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں ایک ہی راستہ نہیں کھلتا، کئی اس راستے میں کھلتے ہیں. انگنت کھڑکیاں، انگنت راستے کھلتے ہیں. تو یہ میری نظر میں یہ بذات خود زندگی میں یہ ہمارا آگے بڑھنا جی اور سوال سے یا تردید، گزشتہ کی تردید سے یا جو گزر چکا ہے اس میں ترمیم سے جی ہمارا نہ گھبرانا ہی ہمیں معنویت دیتا ہے، معنی دیتا ہے. دیٹ از the meaning of our small brief stay over here on this planet. اس سیارے پہ جسے زمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ جو ہمارا مختصر سا قیام ہے، اس کو معنی ہم کیسے دے سکتے ہیں اگر ہم اپنے جو سفر ہے اسے جاری رکھیں. ٹھیک ہے، اب سوال یہ کہ پوسٹ ماڈرنزم کیا ہے اور ماڈرنزم سے یہ سپریٹ کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو تخلیق کار لوگ ہوتے ہیں نا، جی یہ بے چین ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 19th سینچری کے جی آخری حصے تک آتے آتے کچھ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. ایک صاحب تھے چیپمین، 1870، جو فرینچ امپریشنزم تھا، جس کے بڑے جو پروپوننٹ ہیں، ایکسپوننٹ ہیں پینٹنگ میں، جی جیسے مونے ہے، مینے ہے، اوغنوا ہے، سو آن سو فورتھ ہے. تو منک ہے. یہ جو کلاسک اسکول آف پینٹنگ ریئلزم کا تھا، اس سے انحراف کر رہے تھے. تو اس سے بھی آگے چلنے کی بات شروع ہوئی کہ نہیں، جو انسان کے اندر کائنات آباد ہے اس کی مکمل مصوری تو یہ نہیں ہو رہی. چیپمین نے کہا کہ وی آر موونگ انٹو پوسٹ ماڈرنزم. اچھا. ٹیکنگ یہ مصوری کی اصطلاح تھی پینٹنگ کی. جی 1914 میں بھی اسی طرح سے لٹریچر میں آ گئے. اب دیکھیے، ہم چلے تھے ریئلزم سے. جی پہلے تو تھی نا داستان، ہاں جی، فیبل. ہاں جی. پھر 19th سینچری میں ہمارا واسطہ پڑا جین آسٹن سے، اسٹینڈال سے، چارلس ڈکنس سے، جارج ایلیٹ سے. ٹھیک ہے. وہاں امریکہ میں جو ہے وہ ہیرلڈ اسٹو آ گئی، ہرمن میلویل آ گئے موبی ڈک کے ساتھ. شاعری میں والٹ وٹمن. اب والٹ وٹمن کی شاعری اور ورڈزورتھ کی شاعری میں 50-60 برس کا، ورڈزورتھ کا ویسے اپنا انتقال 1850 میں ہوا جی، جب والٹ وٹمن لکھ رہے تھے آلریڈی، جی، لیکن ابتدائی حصے میں تھے. تو زمین آسمان کا فرق ہے. اس جو ورڈزورتھ کا رومانٹسزم ہے اس سے جو ہے والٹ وٹمن کی شاعری بالکل آگے کی چیز ہے. لیکن ود ان a few decades، بیرلی 25 برس گزرے ہیں اور شاعری ایزرا پاؤنڈ، ٹی ایس ایلیٹ اور ڈبلیو بی ییٹس کی طرف آ گئی. ناول میں ہمارے پاس پراؤسٹ اور ڈی ایچ لارنس آ گئے، ہمارے پاس کافکا آ گئے. جی اس میں جو ایک بات ہمیں خاص طور سے جاننا ہے پاروش بی بی، وہ یہ ہے کہ یہ جو پہلی جنگ ہوئی جی، اس نے ہمارے بہت سے خواب چکنا چور کر دی. جی وہ جو ہمارا یقین پیدا ہو گیا تھا نا انسانوں کی مجموعی انسانیت پہ اور اس بات پہ کہ ہم اپنے اندر کے جنگلی پن سے نجات حاصل کر چکے ہیں، معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے.
पहली जंग, उसके फौरन बाद 1919 का इन्फ्लुएंजा जी एपिडेमिक, पेंडेमिक, और फिर दोनों जंगों के दरमियान के जो 20 बरस हैं उसमें हमने दुनिया में जो कुछ होते देखा, वो उन ख्वाबों की बहुत बुरी ताबीर थी जो हमने 19वीं सदी में देखी थी। फिर दूसरी आलमी जंग आ गई, एटम बम आ गया जी। तो पोस्ट मॉडर्निज्म बुनियादी तौर पे जो पहले 50 बरस हैं 20वीं सदी के, यानी पिछली सदी जी, के 1900 से 1950 तक ले लीजिए, ठीक है, ये उसका रद्द अमल है। क्योंकि खुद हमारे इस जमीन पे, हम यहाँ पे तराने गाते थे, अपने सदियों पुराने बुजुर्गों के श्लोक पढ़ते थे। हाँ, हमारे पास मीराबाई थी, कबीर था, कालिदास था, बुल्ले शाह था, शालती बिटाई था, हमारे पास मीर थे, गालिब थे, और उस जमीन पे हमने एक दूसरे का लहू बहाया, हमने वहशत की। हालांकि जो दोनों जंगें हैं वो यहाँ हमारे साउथ एशिया की ज़मीन पे नहीं लड़ी जी, गई। जी, जी, जी। इसके बावजूद हमारे अंदर की वहशत मजहब के नाम पे जी, जो कुछ बर्लिन में हुआ, जो रूस की ज़मीन पे हुआ, जो पोलैंड में हुआ, हमने अपने उन गलियों में और उन बाज़ारों में और उन महल्लों में और उन कस्बों में करके देखी, जहाँ हम सदियों से इकट्ठे रह रहे थे। जी। तो इंसानों का वो जो बने बनाए जाविये थे, उस पर से जो एतमाद उठना है, that was given a broader title called postmodernism। सबसे पहली बात उसमें ये थी कि हमारा एतमाद उठ गया मॉडर्निटी पे, जदीदियत पे। Being modern is not just कि हमने फलां बीमारी का इलाज दरियाफ्त कर दिया है, फलां गाड़ी बना ली है, फलां नई कदर वैल्यू जो है वो दरियाफ्त कर ली है। इसका मतलब एटम बम भी तो है। इसका मतलब हवा से, आसमान से गिरने वाली वो क़यामत भी तो है जिसे बमबारी कहते हैं। जदीद असला 1936 गॉर्निका पिकासो की, क्या है वो? आप उस पेंटिंग को अगर देखें तो घोड़ा है या बैल है या औरत है या बच्चे हैं, सबके मुंह जो है वो आसमान की तरफ उठे हुए हैं कि ये ऊपर से क़यामत कैसे बरस सकती है, ऊपर से मौत कैसे गिर सकती है। पोस्ट मॉडर्निज्म essentially was कि हमारा यकीन उठ गया मॉडर्निटी से, हमारा यकीन उठ गया कि हम जो लफ्ज़ बोलते हैं, जो कहते हैं, जो बयान देते हैं, जो राय कायम करते हैं, क्या वो हतमी तौर पे दुरुस्त है? जिसको हम आज इल्म कह रहे हैं, ये फिलोसॉफिकल टर्म थी। मैं फ़लसफ़े का तालिब इल्म मामूली सा तो हो सकता हूँ, लेकिन वो मेरा मज़मून नहीं है। लेकिन एपिस्टेमोलॉजी पे, एपिस्टेमोलॉजी की सर्टेनिटी पे, सर्टेनिटी पे, उसके मुकम्मल होने पे हमारा ईमान, हमारा यकीन उठ गया, मॉडर्निटी से उठ गया। मतलब पोस्ट मॉडर्निज्म ने हमें डाउटफुल कर दिया, और मुसलसल हम शक में हैं, हम शक में चले गए और एम्बिवेलेंस में आ गए। और फिर ये कि एक जो बहुत बड़ा मसला हुआ कि हम जो ये सोचते थे कि हम कुछ ऐसे निज़ाम कायम कर लेंगे, कुछ ऐसे नए इंसानी मुआशरे के बंदोबस्त कायम कर लेंगे जिनसे हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, ग्रैंड नैरेटिव जिसे कहते थे। अब देखें ना, जहाँ फ्राइड था जी, वहीं राइख भी आया, वहीं यूंग भी आया, ठीक है जी। जहाँ मार्क्स था वहाँ लोगों ने
اگر ایک طرف ٹروٹسکی دیکھا تو دوسری طرف اسٹالن بھی تو دیکھ لیا جی، جہاں ہم جمہوریت میں اور ابراہیم لنکن کی انسان دوست لفظوں پہ اور والٹ وٹمن کی شاعری پہ بھروسہ کر رہے تھے، وہاں ہمیں یہ بھی تو معلوم ہوا کہ ہم تو ابھی بھی نسل پرست ہیں، ہم تو ابھی بھی مذہب کے نام پہ دوسروں کی گردن کاٹتے ہیں۔ یہ جو بڑی بڑی ایڈیالوجیز تھی نا، یہ ایڈیالوجیز کے ناتمام اور غیر تسلی بخش ہونے کی طرف اشارہ تھا۔ پوسٹ ماڈرنزم اسینشلی جی، یہ ایک تحریک ہے۔ جی، یہ بنیادی طور پہ شروع تو ایک آرٹسٹک اور لٹریری ڈسکورس جی، مکالمے سے، سیمینار سے شروع ہوئی۔ سیمینار سے مراد جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ لکھ کے بول کے بات کر رہے ہوتے، اس سے شروع ہوئی تھی، لیکن یہ علم کے حتمی ہونے پہ یقین اٹھ گیا، چیزوں کی اچھائی پہ میں سے جو شر کے پہلو ہیں، جو تخریب کے، ہو گئے، وہ سامنے آنا شروع ہو گئے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، اور جو میں نے کہا کہ ایڈیالوجیز پہ جی، جو ایمان تھا کمزور پڑ گیا جب لوگوں نے ماسکو ٹرائل دیکھ لیا، جب لوگوں نے امریکہ کو جاپان پہ ایٹم بم گراتے دیکھ لیا، جب لوگوں نے جاپان کو کوریا میں کمفرٹ ویمن، لاکھوں عورتوں کو جبری فوجیوں کی جنسی تسکین پہ مجبور کرنا کیمپوں میں رکھ کے، جب لوگوں نے کمیونسٹ جو شاید استعارہ ہی انسان دوستی کا تھا، جو خواب ہی انسانوں کی مساوات کا تھا، اسے گلاگ قائم کرتے ہوئے دیکھ لیا، انڈسٹریلائزیشن کو بخن وال کے اور آسٹرچ کے اور کراکو کے عقوبت خانے قائم کرتے ہوئے دیکھ لیے۔ تو پوسٹ ماڈرنزم واز disillusionment of what we had been believing in for decades and decades on. ہم 20ویں صدی کے پہلے نصف میں اور 19ویں صدی کے آخری حصے میں جس پر امیدی کا شکار تھے، جی، یہ ان خوابوں کی شکست تھی پوسٹ ماڈرنزم۔ اوکے جی، اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ پوسٹ ماڈرنزم نے موجودہ دنیا میں کنٹریبیوٹ کیا کیا ہے؟ ہاں دیکھیے، ایک تو پوسٹ ماڈرنزم پہ ایک بہت بڑا کرٹیسزم یہ ہوتا ہے جی کہ دیکھیے جو سائنٹیفک میتھڈولوجی ہے، بنیادی جو سائنس کا منہاج ہے، طریقہ کار ہے، ایویڈنس جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے حالات میں اگر یہ کیا جائے تو اس سے یہ نتیجہ برآمد ہوگا، وہ تو ناکام نہیں ہوا۔ ہائپوتھیسس وغیرہ، ڈیڈکشنز وغیرہ دینا، ٹھیک ہے۔ جو میری نظر میں پوسٹ ماڈرنزم کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، جی، وہ یہ ہے کہ اس نے وہ جو ہر نئی بات کا حتمی اور ایکسکلوسیو ہونا ہے، اس کو زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھنا سکھایا۔ اوکے، اور دوسرے جی، میں سمجھتا ہوں وہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے پوسٹ ماڈرن، کیونکہ یہ کوئی ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کے مقابلے میں کوئی پہلوان اتر آیا ہے۔ علم کا سفر جو ہے وہ ڈائلیکٹکس میں آگے بڑھتا ہے، جی، بات کہی جاتی ہے، پھر اس کے مخالف رائے آتی ہے، پھر اس کی مخالف رائے آتی ہے۔ یہ جو ہم نے سوچ لیا تھا نا کہ مارکسزم یا جمہوریت ایک یہ ایسے نظام ہوں گے، گرینڈ ایڈیالوجیز، جس کی ایک ٹوٹی پھوٹی سی نقل سید ابو علامہ مودودی نے اور ان کے ہم سفروں نے بھی کی کہ جی اسلام ایک ایڈیالوجی ہے۔ مذہب ایڈیالوجی نہیں ہوتا، ویسے وہ تو تعلق ہی فرد انسانی کے ضمیر سے رکھتا ہے، وہ تو کلیکٹیو رائٹ ہی نہیں ہے، انڈیویجول رائٹ ہے، وہ تو فرد کا ضمیر جو بھی جس چیز کو بھی تسلیم کرے، ہمارا کام اسے جج کرنا نہیں ہے، ہمارا کام تو صرف ہر انسان کے حق کے عقیدہ کی رائٹ ٹو فیتھ کا احترام کرنا ہے، غیر مشروط
احترام کرنا ہے. لیکن وہ لوگ آئے اور صرف مسلمانوں ہی میں نہیں, among the Christians as well, among the Hindus as well, جنہوں نے کہا کہ یہ ضابطہ حیات ہے. پوسٹ ماڈرنزم جو ہے یہ رد کرتا ہے کہ تمام انسانوں کے لیے کچھ ضابطہ حیات ہو سکتا ہے, جسے جو ہے وہ نافذ کر دینے سے, مسلط کر دینے سے جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ بن جائے گی, جسے فیض صاحب نے کہا تھا سکھ کا گاؤں. یہ سکھ کا گاؤں جو ہے وہ ایسے نہیں بنتا. ٹھیک ہے, جو جہاں پہ اس پہ جو کرٹیسزم ہوتا ہے پوسٹ ماڈرنزم پہ, وہ یہ تو میں نے عرض کر دیا کہ کاز اینڈ افیکٹ کا, جسے ہم سائنٹیفک میتھڈولوجی کو جب بہت بوائل ڈاؤن کر لیتے ہیں تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس میں سے نکلتا کیا ہے؟ کاز اینڈ افیکٹ, علت اور معلول. وہ رشتہ تو وہ جو کلیہ ہے تو موجود ہے. غیر مادی عوامل سے مادے میں تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اگر مادے میں کہیں کوئی تبدیلی ہو رہی ہے تو اس کا کوئی مادی سبب موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک ہو گیا. دوسرا کرٹیسزم یہ ہے کہ دیکھیے جو پہلے کہا گیا تھا آپ نے اس کا استدعا تو کیا ہے, آپ نے ایڈ کیا کیا ہے؟ اچھا, یعنی آپ نے متبادل کیا پیش کیا؟ پوسٹ ماڈرنزم جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہی نہیں. ٹھیک ہے, متبادل پیش کرنے کا. لیکن متبادل پیش نہ کرنا بذات خود ایک کمزوری تو بن گئی نا. ٹھیک ہے, کہ پچھلوں نے صحیح یا غلط کیا ہوگا, انہوں نے جو بھی کیا تھا کیا تو تھا. تو آپ اس کے الٹرنیٹیو کیا دے رہے ہیں ہمیں؟ ٹھیک ہے, میں تھوڑی سی پرسنل رائے دے رہا ہوں. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, میں پرو ڈیموکریسی ہوں. ٹھیک ہے, تو میں چاہوں گا کہ میرا یہ مشکل سوال ہوگا کہ جو لوگ جمہوریت پر تنقید کرتے ہیں میں اس کا بڑا حصہ تسلیم کروں گا. میں وہ زمینی حقائق ہیں انہیں تسلیم کروں گا, لیکن میں کہوں گا مجھے متبادل بتائیے. ٹھیک ہے, گیو می دا الٹرنیٹیو. کہ دوسری تنقید ہوگی. جو تیسری بہت اہم تنقید ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر عہد میں جو قدیم تصورات ہوتے ہیں ان کی تصدیق کی خواہش موجود ہوتی ہے. پرانے خیالات اور تصورات کو, توہمات کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. تو دنیا بھر میں جو ابسکیورٹسٹ سوچتے ہیں, اب برا نہیں مانیے گا, میں سخت بات کہنے جا رہا ہوں. ایک جملہ کہا ٹی ایس ایلیٹ نے کہ میں سیاست میں مونارکی, ٹھیک ہے, ادب میں کلاسیسزم, اچھا, اور مذہب میں کیتھولک فیتھ کو پریفر کروں گا. اب یہ ٹی ایس ایلیٹ کا ذاتی نقطہ نظر تو ہو سکتا ہے, لیکن وہ مسلط نہیں کر سکتے. ون. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ماضی کو زندہ رکھ سکتے ہیں, ماضی ہمیں زندہ نہیں رکھ سکتا. جو مثلا جمہوریت کے مخالف تھے یا جو قدامت پسند تھے, جو کنزرویٹو مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ تھے, جو آرتھوڈاکس ذہن رکھنے والے لوگ تھے, انہوں نے پوسٹ ماڈرنزم کے دیے ہوئے جو آرگومنٹس ہیں جو کہ خالص علمی ہیں, ان سے اپنے اپنے معاشروں میں قدامت پسندی, رجت پسندی, ریٹروگریشن جسے کہتے ہیں, پیچھے کی طرف جانا. ایک جملہ عرض کیے دیتا ہوں, بہت پرانا ہے, اب 100 برس سے بھی زیادہ پرانا ہو گیا. شبلی النعمانی ایک بزرگ ہوتے ہیں, ان کا بڑا معروف جملہ ہے کہ لوگوں کی ترقی آگے جانے میں ہے, ہماری ترقی پیچھے جانے میں ہے. ہم 120 سال سے اس جملے کو بھگت رہے ہیں. اگر دنیا آگے جا رہی ہے تو ہمیں بھی آگے جانا ہے. ضروری نہیں کہ ہم بھی اسی سمت میں آگے جائیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو پوسٹ ماڈرنزم میں بہت زیادہ زور ہے ڈائیورسٹی پہ.
اب اس سے ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ وہ اقدار صدیوں کے سفر کے بعد جنہیں ہم نے یونیورسل مانا، جی، فار ایگزامپل انسانوں کا صلاحیت میں، احترام میں، حقوق میں، رتبے میں برابر ہونا، جیسے عورت اور مرد کا ہم کہتے تھے کہ بھائی صرف فزیکل ڈفرینس ہے، عقل میں، صلاحیت میں، حقوق میں، انٹائٹلمنٹ میں، فریڈمز میں کوئی فرق نہیں جی، ٹھیک ہے. تو وہ اس کے مقابلے میں لے کہ نہیں ہم تو جو ہے نا وہ خالص افریقی پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، ہمارا کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے، چونکہ پوسٹ ماڈرنزم جو ہے وہ ریلیٹیوزم کے بہت قریب جاتا ہے نا. یس، ٹھیک ہے، ہم تو جی ہندوستانی ہیں، ہم تو جی پاکستانی ہیں، دنیا جدھر مرضی جائے ہم تو اپنا ہی راستہ نکالیں گے. یہ جو ٹھیک ہے، ریلیٹیو ریالٹیز جو ہم نے بنا لی ہیں، ریلیٹیو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو یونیورسل ہیومینٹی کا سفر تھا یہ اس کے ساتھ متصادم ہوا. ہاں، اور وہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ پاتھ ویز میں ڈیوائڈ ہو گئے. آج کی دنیا میں بھی قدامت پسندی جو ہے وہ بنیادی طور پر پوسٹ ماڈرنزم کی میں سمجھتا ہوں کہ نامکمل اور اپنے مطلب کی تشریح کے قریب ہے یا اس کے ذریعے. ٹھیک ہے، جی. تو آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.